अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवालनामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्लाह। नाजरीन, ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ इस वक्त जारी है। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें उन्होंने बताया कि इस ऑपरेशन के नतीजे में अब तक तालिबान रजीम के 274 एहलकारों को हलाक किया जा चुका है। 400 से ज़ायद उन्होंने बताया ज़ख्मी हैं। मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया है। बहुत सी ऐसी चौकियाँ हैं जिन पर कब्जा भी कर लिया गया है। 115 टैंक तबाह कर दिए गए हैं अफगानिस्तान के और फितनल खवारिज के 22 ठिकानों को भी मुकम्मल तौर पर नीस्तो नाबूद कर दिया गया है। इस ऑपरेशन में पाकिस्तान के 12 जवानों ने जाम शहादत नोश किया है, जबकि 27 जख्मी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने GHQ का दौरा भी किया है। वहाँ पर वज़ीर आज़म को इस ऑपरेशन से मुतालिक जो है वो ब्रीफिंग भी दी गई है। पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर इस बात को वाज़े कर दिया है कि पाकिस्तान की एक ही पॉलिसी है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई भी हाथ उठे या कोई भी आंख निकले उसे निकाल लिया जाएगा। दूसरी सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ने दुनिया भर को इस बात पर कायल करने की कोशिश की और बताता भी रहा कि दहशत गर्दों की आमाजगाह अफ़गानिस्तान है। दुनिया भर की दहशत गर्द तंजीमें जो है वो अफ़गानिस्तान में ही मौजूद हैं। और अभी हालिया जो रशियन एक रिपोर्ट भी सामने आई है, 23,000 दहशत गर्द अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दोहा मुआहदे में जो चीज़ें तय हुई थी बार बार याद दहानी करवाई इस तालिबान रजीम को। अबूरी गैर कानूनी तालिबान रजीम इसे कहा जाए तो गलत ना होगा। और कहा यही कि आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। आपको 3 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक ऑप्शन तो ये है कि आप इन दहशत गर्दों के खिलाफ खुद कार्रवाई करें। दूसरी ऑप्शन ये थी कि आप हमें बताएं, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, उसके बाद कार्रवाई होती है। तीसरी ऑप्शन जो थी वो भी मौजूद थी टेबल पर और उसमें ये कहा गया था कि अगर आप नहीं कर सकते तो ये काम हम करते हैं। बारहा मुआहदे भी हुए, उसकी खिलाफ वर्जियाँ भी हुई। 4 साल तक पाकिस्तान इंतज़ार करता रहा। बिलाखिर पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ और जब अफ़गान तालिबान ने बिला इश्तियाल फायरिंग की उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उनको ऐसा जवाब दिया कि वो अब याद रखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ हो सकता है। इस हमले की वजह क्या थी? अफगान तालिबान आखिर किसके हाथ में खेल रहे हैं? पाकिस्तान की अब क्या स्ट्रेटजी होगी? जो दीगर बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें हैं वो इस पर क्या सोच रही हैं? बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर लिया है दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब। चिश्ती साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। खालिद चिश्ती साहब, ये अकल जो है वो समझने से कासिर है कि अफ़गान तालिबान जो है वो किसके हाथ में खेल रहे हैं। ना उनके पास एयरफोर्स है, ना उनके पास एक रेगुलर किस्म की आर्मी है, ना उनके पास वसाइल हैं। मईशत उनकी डूबी हुई है। हर 10 में से जो 8 अफ़गानी हैं वो अपने घर का सामान बेचकर अपनी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। पाकिस्तान पे अटैक कर दिया किसके कहने पर? जी, बहुत शुक्रिया इमरान, आपने इनवाइट किया। ये सवाल मेरा ख्याल है पूरी दुनिया जानना चाह रही होगी कि ये किसकी शय पर, और मेरा ख्याल है जवाब इतना मुश्किल भी नहीं है। क्योंकि मैं अक्सर कहता हूँ कि ये जो अफ़गान तालिबान है ये बुनियादी तौर पर एक जत्था है, पावर ग्रुप्स हैं, एक गन कल्चर के ऊपर परवान चढ़ते हैं और फिर गन कल्चर फिर सस्टेन करते हैं अपनी लाइफ्स को। यानी जितनी ये अपने मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी रखते हैं उनका उतना ही रेलेवेंस रहती है दुनिया के साथ। आज की नहीं है, दहाइयों से आप देखते आए हैं कि ये रेलेवेंट रहने के लिए खित्ते पूरे को, खास तौर पर अपने मुल्क को इंस्टेबिलिटी देखना चाहते हैं। इंस्टेबल नहीं होगा तो फिर इनको कोई ज़ाहिर है ना हिंदुस्तान पूछेगा ना कोई और मुल्क पूछेगा। और ये शय देने वाला ज़ाहिर है हिंदुस्तान है, एक एलिमेंट के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है इनको। और ये क्योंकि ऑलरेडी इनका कल्चर, ट्रेडिशनल हिस्ट्री है इनकी कि ये पैसों पर चलते हैं और वही उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है। कैपेबिलिटी वाइज तो कोई भी सेन या एक बुनियादी समझ का एक बच्चा भी पूछे कि फोर्सेस का अगर कोई कंपैरिजन किया जाए तो कोई मुकाबला नहीं था। कंप्लीट मिस कैलकुलेशन है। लेकिन क्योंकि उसके साथ इनके हिंदुस्तान की तरफ से और अब इजराइल की तरफ से इंसेंटिव इतने ज्यादा अटैच कर दिए गए हैं कि अगर आप ये परफॉर्मेंस दिखाएं या पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज वेस्टर्न बॉर्डर से भी रखें तो ये आपके लिए सहूलतें वो नजर आ रही हैं आपको। लेकिन मेरा ख्याल है अफगान तालिबान को ये अब रियलाइज हो जाना चाहिए कि जो हिंदुस्तान इनको शय देता आया था और चाबहार की जो पोर्ट थी जिसके ऊपर इनको बड़ा मान था, उसके लिए तो इस साल उसने बजट में कोई पैसे ही नहीं रखे। फिर दूसरा, अगर चाबहार किसी तरह ईरान राजी भी हुआ था तो वो जाकर इजराइल में लैंड कर गए हैं उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर। तो आई थिंक ये अफगानिस्तान के तालिबान को सोचना चाहिए कि इनको कोई मिसलीड करके अपना एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है और इनके ज़हनों में एक ऐसी परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है कि शायद वो हिंदुस्तान का अगर साथ देंगे तो भले में रह जाएंगे। लेकिन तारीख गवाह है कि अगर आप पाकिस्तान से नहीं बनाकर रखेंगे, जो नेबर मुल्क है, 60-70% आपका ट्रेड हमारे पे डिपेंडेंट है, इंटर बॉर्डर ऑब्वियसली रिश्तेदारियां हैं, तो आप कैसे सर्वाइव करेंगे? लेकिन बाज़ दफ़ा कीमत बताना ज़रूरी होता है जो हमने अदा कर उनको कहने को अदा करेगी। अच्छा खालिद चिश्ती साहब, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान की जो सरहद है वो बड़ी तवील है, 2600 किलोमीटर बनते हैं। जैसे कि सब जानते हैं कि अफगानिस्तान जो है लैंड लॉक कंट्री है। आपने खुद ही बता दिया 60-70% तिजारत का इन्हिसार जो है वो पाकिस्तान के ज़रिए उनका होता है। पाकिस्तान ने हर काम करके देख लिया,
دھمکی دے کے بھی دیکھ لی, معاہدے کی کوشش بھی کر لی, سفارتی ایفرٹس بھی کر لی, دوسرے ملک بھی بیچ میں پڑے, پھر اس کے بعد ہم نے سرحد بھی بند کر دی, پھر ہم نے تجارت بھی بند کر دی, اب ہم نے جا کے ان کو وہ جو آپ کاسٹ کی بات کر رہے ہیں وہ بھی ان تک پہنچا دی ہے. مزید پاکستان کے پاس آپ کے خیال میں کیا آپشنز ہیں, اور پاکستان کی آج کے بعد سے کیا حکمت عملی ہونی چاہیے اب؟ دیکھیے, جو بھی ہم نے کیا نا, جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں, ہم نے ڈپلومیٹک کوشش کی, وہ ہم نے بہت بڑا دل کر کے کی تھی. دیکھیں, ملٹری آپشن تو اکتوبر کے مہینے میں بھی ہمارے پاس اس سے زیادہ, کہیں زیادہ تھی, کیپیبلٹی بھی تھی, حوصلہ بھی تھا. لیکن پھر ڈپلومیٹک ایک ایفرٹ کو چانس دینے کے لیے ہمارے دوست ممالک, خاص طور پہ قطر اور ترکی بیچ میں آیا, اور انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ ہولڈ بیک کریں, ریسٹرین کریں, تھوڑا سا اپنے آپ کو روکیں, تاکہ ہم آپ کو بہتر ایک جو آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو لے کے دے سکتے ہیں, کہ جو کنکلوژن چاہتے ہیں. بدقسمتی سے اس کو بھی مس ریڈ کیا. افغانستان کے طالبان نے اگین شاید یہ سمجھا کہ ہماری بھی کوئی کمزوری ہے, یا ہم ٹو فرنٹ لڑ نہیں سکتے, یا ہم ابھی ہندوستان سے فارغ ہوئے ہیں تو ہمارے اندر حوصلہ نہیں ہے, یا ہماری آرم فورسز کو ایگزاسٹ ہو گئی ہیں. ایسا بالکل نہیں تھا. انہوں نے اس وقت بھی مس ریڈ کیا, ابھی بھی مس ریڈ کیا. اب مس ریڈ شاید نہیں کر رہے ہیں, وہ اب ریڈ کر رہے ہیں, اور ٹھیک شاید ریڈ کر رہے ہیں اپنے انسینٹیو اور اپنے لالچ کی بات. اسرائیل کے ساتھ آبویسلی ان کو نظر آ رہا ہے کہ اگر ہم اسرائیل بیچ میں کود پڑے تو وہ بہت زیادہ انسینٹیو دے گا, ملٹری ہارڈ ویئر دے گا, ویپنائزیشن کرے گا, فائنینشیل سپورٹ کرے گا. تو انڈیا اور اسرائیل مل کر بہت کچھ ان کو آفر کر سکتے ہیں. یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے کہ انڈیا اور اسرائیل مل کر کوئی پاکستان کے مخالف ان کو اس کیپیسٹی کو بلڈ کر سکیں گے کہ ہمارے خلاف آ جائے. تو انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اگر تو شاید وہ بھی جو جی آئی ایس پی آر کہہ رہے تھے, شاید وہ بھی دور, اگر انہوں نے کرنا ہے تو شاید کرنا چاہتے ہیں, ان کر لیں گے. تو خالد چشتی صاحب, 2021 میں جب طالبان اقتدار میں آئے تو اس کے بعد دوحہ معاہدہ ہوا, باقاعدہ طور پر یہ چیز ریٹن فارم میں موجود ہے کہ جناب آپ یہ چیزیں کریں گے, آپ پاکستان کے خلاف اپنی سرزمین استعمال نہیں ہونے دیں گے. انہوں نے اس پہ کمٹ بھی کیا, لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بار بار اس کی خلاف ورزیاں بھی ہوئی ہیں. تو دوبارہ سے قطر جو ہے وہ میدان میں آیا, وہ کہتا ہے جی ہمارے سے ہم دوبارہ آپ کا معاملہ سیٹ کرواتے ہیں. اس وقت جی ہمیں عبداللہ حمید گل صاحب, چیئرمین تحریک جوانان پاکستان نے بھی جوائن کر لیا ہے. عبداللہ حمید گل صاحب, آپ کے وقت بہت بہت شکریہ. عبداللہ حمید گل صاحب, دوبارہ سے کچھ دوست ممالک جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم آپ کا معاملہ جو ہے وہ حل کراتے ہیں, معاملہ طے کرواتے ہیں. معاملہ تو سر 2021 میں بھی طے ہوا تھا, گارنٹی کوئی نہیں لیتا, الٹا انسینٹیوائز کیا جاتا ہے طالبان, غیر قانونی اس طالبان رجیم کو. آپ کے خیال میں پاکستان کا جو رسپانس ہے اس پر آپ کیا کومنٹ کریں گے, اور اس کے بعد کوئی افغان رجیم کی عقل جو ہے وہ ٹھکانے آ جائے گی آپ کے خیال میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ افغان طالبان وہاں موجود کیوں ہیں. وہ موجود اس لیے ہیں کیونکہ دوحہ مذاکرات ہوئے تھے 2021 کے اندر, پھر انخلا ہوا امریکہ کا, اور ایک ایسا معاہدہ ہوا جس کی وجہ سے پوری دنیا جو تھی وہ میرے خیال میں تہہ و بالا کر دی گئی. 20 سال دنیا نے بہت تکلیف دیکھی, خاص طور پہ پاکستان نے, اور وہ معاہدہ جو ہے آج تک جو ہے وہ تشدد نہیں کیا گیا. پہلی تو بات یہی ہے کہ دوحہ مذاکرات آخر امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان میں تھے کیا. دوسری بات یہ ہے کہ امریکہ وہاں 7.25 کھرب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ گیا. اب اسلحہ جو ہے وہ چھوڑے ہوئے بھی عرصہ دراز ہو گیا ہے, 4.5 سال گزر گئے ہیں, ابھی تک جو ہے اس اسلحے کی واپسی کی بھی بات نہیں ہوئی, جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے آتے ہی یہ کہا تھا کہ وہ اپنا اسلحہ لے کے جائیں گے. تیسری جانب جو ہے وہ تمام ممالک ہیں جو اس ٹائم پہ بات تو کرتے ہیں, لیکن کوئی افغانستان کے اندر طالبان کی گارنٹی نہیں دے سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ شک ہے کہ یہ گارنٹی کے قابل نہیں ہے. اگر یہ گارنٹی کے قابل نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ٹائم بائنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں, وقت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں, اور یہی انہوں نے اکتوبر کی لڑائی کے بعد کیا. ویسے ہی سردیاں آ رہی تھیں, انہوں نے کہا چلو پھر ہم اپنے آپ کو ذرا دوبارہ سے ریجوینیٹ کر دیں گے, اپنے آپ کو زیادہ بہتر کر لیں گے, کوئی اپنی ٹیکنالوجی حاصل کر لیں گے, اپنا دام بڑھا لیں گے بھارت کے سامنے, اسرائیل کے سامنے. اب یہ جو ساری بات یہ ہے کہ اس ٹائم پہ پاکستان کو یہ جنگ تنہا لڑنی ہے, اور یہ ایک ریئلٹی ہے. آپ دیکھ لیں کہ سعودی عرب اور پاکستان کا دفاعی معاہدہ ہے, لیکن وہ دفاعی معاہدہ جو ہے وہ اب مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اندر افغانستان کور ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, لیکن ہونا تو چاہیے. لیکن ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں فی الحال صورتحال, اس کے اندر ہمیں جو سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس ٹائم پہ جو ایک اخلاقی برتری ہے وہ پاکستان کے پاس ہے. دوسری جانب جو ہے قانونی برتری پاکستان کے پاس ہے, کیونکہ عالمی جو قوانین ہیں ان کی وائلیشن تو افغانستان کی جانب سے ہوئی, انہوں نے بارڈر کراس کیا. اب اس سارے کے اندر جو ہے ہم کب تک یہ لکیر پیٹتے رہیں گے کہ جی بھارت اس کے پیچھے ہے, اس کے پیچھے اسرائیل ہے, اس کے پیچھے جو ہے امریکہ ہے. بالکل وہ تو واضح ہیں, وہ تو نظر آ رہے ہیں. امریکہ سب کچھ ہونے کے باوجود تقریباً $160 ملین ان کو ہر مہینے دے رہا ہے.
सिगार रिपोर्ट जो है, जो स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक अमेरिका जो है 18 बिलियन डॉलर, 18 खरब डॉलर जो है उनको पिछले 4 साल के अंदर दे चुका है। जी। उन्होंने ये कहा था कि जी ये जो सेफ हेवन है वो नहीं बनने देंगे। उन्होंने कहा था कि जी अमाजगाह नहीं बनने दी जाएगी, इससे जो खिताई ममालिक हैं उनके ऊपर हमले नहीं होंगे। सब झूठ की बातें हो गई, खत्म। अब क्या करें? अब चाहिए पाकिस्तान को कि उनकी टांगें तोड़े, और इतनी तोड़े कि उनको जो है एक दफा पता चले। और वो टांगे कैसे टूटेंगी? पहली बात यह है कि जैसे डीजीआईएसपीआर साहब ने कहा कि उनके हमने तमाम जो मिलिट्री बेसिस हैं और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, जो असले के डेपो हैं, उनको जो है उड़ा देना जी। है, और हम ये जारी रखें। अल्लाह करे हम ये जारी रखें। दूसरी जानिब जो है उनके जो जीडीआई है, जनरल डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, जो पाकिस्तान की सख्त दुश्मन है और इस टाइम पे इजराइल और भारत के हाथों में खिलौना बनी हुई है, उनको जो है टारगेट करना चाहिए, क्योंकि इस बार जो है अफगान रिजीम ने पाकिस्तान पर हमला किया है। ये किसी दहशतगर्द ग्रुप ने नहीं किया, ये किसी एक इंडिविजुअल ने नहीं किया, ये एक मौजूदा हुकूमत जो है उसने जो है वो ये काम किया है। और मेरे ख्याल में उनको जो है इसका जवाब मौसर देना चाहिए, एंड वी रिजर्व द राइट टू रिटेलिएट इन अ मैनर विच वी थिंक अप्रोप्रिएट। इसलिए ये बात तो वाज़ेह हो गई। अब इसके अंदर जो है हमें उनके जो स्ट्रेटेजिक नौयत के इलाके हैं उनको निशाना बनाना चाहिए, ताकि अवाम जो है उनके खिलाफ जो है वो खड़ी हो, जिसके अंदर जो है मेरे ख्याल में उनके जो वाटर रिजर्वायर्स हैं उनको भी देखा जा सकता है, जो उनके कुछ तप्पा केनाल है उसको भी देखा जा सकता है। इसी तरीके से उनके जो बिजली की तरसील और गैस की तरसील की जगह है उनको भी जो है वो मेरे ख्याल में हम निशाना बना सकते हैं, अच्छा, और बनाना चाहिए। अब अब्दुल्ला उसकी मुफ्ती वजह साहब, यह है ये कि हम बताइएगा, आवाम अभी को नहीं आपने कर कहा रहे। कि पाकिस्तान को अकेले ही लड़ना है। देखिए जी, जैसे कि आपने खुद भी बताया, यूएन की रिपोर्ट थी, अमेरिकन रिपोर्ट थी, रशियन रिपोर्ट भी सामने आ गई कि वहाँ पर दहशतगर्द तंजीमों का गढ़ है अफगानिस्तान। 26 मुख्तलिफ कलदम तंजीमों के नेटवर्क वहाँ पर मौजूद हैं। जब पूरी दुनिया इस चीज़ को तस्लीम कर रही है, तो क्या ये सिर्फ पाकिस्तान ही की जिम्मेदारी है इस दुनिया को, इस खित्ते को, इस जगह को पाक करे? क्या अमेरिका, चीन, रूस या बड़ी ताकतें पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकती इस मामले में? नहीं, अमेरिका तो दानिस्ता तौर पे ये सारा करवा रहा है। अमेरिका भोला नहीं है। अमेरिका ने ये देखे ना, एक तरफ वो खुद, आपने ये रिपोर्ट्स का जिक्र कर दिया, सारी रिपोर्ट सामने आ गई। दूसरी जानिब ये रिपोर्ट ये भी कहती है कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो मेथ और आइस जो ड्रग्स हैं उनकी जो स्मगलिंग है वो अफगानिस्तान से हो रही है, ये भी रिपोर्ट कह रही है। उसके और वो ये कह रहे हैं कि ये ड्रग माफिया है, वो भी रिपोर्ट बात मानती है। अब उसके बावजूद जो है वो वहां जो है अगर उनको एड दी जाए, अब आप देखें, एक होता है कि चलें जी आपका बस नहीं चला, एक ये है कि एक तरफ आप ये कह रहे हैं वो दहशतगर्द हैं, आप ये कह रहे हैं कि उनकी रिजीम के नीचे ये 26 दहशतगर्द तंजीमें जो है वो पनप रही हैं, आप ये मान रहे हैं कि वहां दुनिया के सबसे ज्यादा स्मगलिंग का कारोबार हो रहा है, आप ये मान रहे हैं कि वहां दाइश जो है वो मशरकी और शुमाली जगह के ऊपर अपनी रियासत कायम करना चाहती है, आप ये मान रहे हैं कि वो पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशतगर्दी करते हैं, आप ये मान रहे हैं कि वो ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान के अंदर दहशतगर्दी करते हैं, तुर्कमानिस्तान में करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप उनको एड दे रहे हैं। अब ये है वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात। और कौन दे रहा है? अब अमेरिका दे रहा है। दूसरी जानिब वही अमेरिका जो है वो जाके मुआहदा कर लेता है उनके साथ। किसके साथ? दिफाई मुआहदा इंडिया के साथ, जो इस टाइम पे दहशतगर्दों की हुकूमत को पुष्टपनाही फराहम कर रहा है। अब ये लड़ाई आपको लड़नी है। हाँ, चाइना का इसमें क्या किरदार है? मेरे ख्याल में चाइना पॉजिटिव प्ले करेगा आपके लिए, तुर्कमानिस्तान आपके लिए पॉजिटिव है, ताजिकिस्तान आपके लिए है, आपके लिए ईरान है, क्योंकि ये सारी वो जगह हैं जहां ETIM, UIM, जैश-ए-अदल और दीगर ऑर्गेनाइजेशन जो हैं उन्होंने इन लोगों की जिंदगी हराम की हुई है, और ये तमाम खित्ते के लिए जो है नुकसानदेह बनी हुई है। इसलिए ये जंग तो पाकिस्तान को लड़नी है, लेकिन खिताई ममालिक को इस टाइम पे चाहिए कि वो पाकिस्तान की सपोर्ट करें। और मेरे ख्याल में यही हमारे लिए एक टर्निंग पॉइंट होगा, जब इलाकाई ममालिक खड़े हो जाएंगे और वो ये कहेंगे कि जनाब इनफ इज इनफ, पाकिस्तान और हम सब ममालिक जो हैं ये तुम्हारी दहशतगर्दी और तुम्हारी जो चीरा दस्तियां हैं इनसे तंग आए हुए हैं, रोजाना की ये बकवास हम जो है बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो सेंट्रल एशिया तक के लिए एक रास्ता है जो कि इकोनॉमिक राहदारी है, मेरे ख्याल में उसके लिए राह में जो इस टाइम पे सबसे बड़ा रोड़ा है वो अफगान तालिबान रिजीम है, जो कि एक नाजायज हुकूमत है, एक टेररिस्ट सपोर्टिंग रिजीम है, एक टेररिस्ट फाइनेंसिंग रिजीम है, एक टेररिस्ट अबैटर रिजीम है। इसलिए इस रिजीम का वहां होना, जब तक ये वहां है और जब तक कि इसके खास खास नुमाइंदे जो पाकिस्तान और पूरे खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को तरगीब देते हैं, उनको जब तक कि आप जो है वो कत्ल नहीं करेंगे, जब तक कि आप उनको नीस्त व नाबूद नहीं
نہیں کریں گے جب تک کہ ان کے ٹھکانوں کو جو ہے پکا جو ہے برباد نہیں کریں گے. یہ اسی طریقے سے ٹائم بائے کریں گے. اور یاد رکھیے جس دن ان کے پاس آج ابھی یہ ان کو اگر چھوڑ دیا, کچھ عرصے کے بعد بھارت ان کو جو ہے اینٹی ایئر کرافٹ میسائل ان کو ہاتھ میں دے گا. اس کے بعد جو آپ کی ایئر سپیریورٹی ہے وہ بھی کسی حد تک جو ہے وہ کمپرومائز ہونا شروع ہو جائے گی. بالکل عبداللہ حمید گل صاحب, بڑے اہم نکات آپ نے اٹھائے ہیں, اور آپ نے جس طرح سے بتایا کہ ان کو سبق سکھانا چاہیے, ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ توڑنے چاہیے. ان کو ابھی تک جو ہے وہ بہت بھاری اور جانی نقصان بھی پہنچایا جا چکا ہے. اب تک طالبان رجیم کے 274 اہلکار جو ہیں ہلاک کیے جا چکے ہیں, 400 زخمی ہیں, اور متعدد چوکیوں کو جیسا کہ بتایا کہ تباہ کر دیا گیا ہے. 115 ٹینک تباہ کر دیے گئے ہیں, 22 ٹھکانوں کو مکمل نیست و نابود کر دیا گیا ہے. اب کیا ہوگا؟ اب کیا ثالث ممالک دوبارہ سے آگے آئیں گے؟ کیا ایفرٹس جو ہیں وہ پہلے نہیں ہو سکی؟ ترکی کی بات ہو رہی ہے کہ اس نے آفر کیا کہ جی ہم اس معاملے کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرتے ہیں. قطر پہلے سے ہی کل رات سے ہم نے دیکھ لیا کہ فون کال جو ہیں وہ بج رہی تھی کہ جناب اس معاملے کو روکا جائے, لیکن پاکستان نے کہا کہ اس دفعہ جو ہے وہ بڑی کلیئرٹی ہے, سیاسی قیادت کے پاس بھی بڑی کلیئرٹی ہے, عسکری قیادت کے پاس بھی, اور سب سے بڑھ کے عوام کے پاس بڑی کلیئرٹی ہے. تو آگے کیا ہونے جا رہا ہے اس پر بات کریں گے ہم ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. اس سلسلے میں ہمیں جوائن کر لیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایڈمرل ریٹائرڈ فیصل شاہ صاحب نے. عبداللہ حمید گل صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہ صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. شاہ صاحب, پاکستان نے ایک ہی رات میں ان کو تارے دکھا دیے ہیں, پوری دنیا نے اس کو دیکھ بھی لیا ہے. پاکستان کا نیریٹو پوری دنیا میں بڑا سٹرونگ بھی رہا ہے اور بڑا بکا بھی ہے. آپ کے خیال میں اب آنے والے دنوں میں کیا کچھ ہو سکتا ہے؟ کیا صورتحال جو ہے وہ نارملائز ہوگی یا کشیدگی برقرار رہے گی؟ خطے پر اس کانفلکٹ کا کیا اثر دیکھتے ہیں آپ؟ عمران, آپ نے مجھے پروگرام میں لیا. جہاں تک تارے دکھانے کی بات ہے تو مئی 2025 کو کوئی زیادہ عرصہ تو نہیں ہوا, ہم نے تو اپنے ایسٹرن نیبر کو تارے دکھا دیے تھے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کس غلط فہمی میں افغان طالبان رجیم نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا سوچا. کیا ان کو اپنی حالت کا نہیں پتا؟ کیا ان کو ہماری پرفارمنس کا اور ہماری طاقت کا نہیں پتا؟ اور اب ظاہری بات ہے کہ جب انہوں نے کیا ہے تو وہ بھگتیں گے. تو پاکستان نے بالکل بھرپور رسپانس دیے, جو رسپانس ہونا چاہیے تھا بالکل وہ رسپانس دیا, جائز اور واضح. آگے کیا ہونے جا رہا ہے دیکھیں, جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی ہے, کسی بھی پریٹیکسٹ پہ کی جائے, کسی بھی جواز پہ کی جائے, لیکن جنگ کسی کے حق میں نہیں ہوتی ہے. بات چیت سے ہی راستہ نکلتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے ہی پاکستان نے ایکشن کیا ہے اس کے بعد کتنے ممالک ہیں دنیا میں اور خطے میں جو متحرک ہو گئے ہیں, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ جنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور پاکستان اور افغانستان کا الحمدللہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. خام خواہ میں افغانستان کو ہزیمت, خفت اور نقصان اٹھانا پڑے گا. تو بہتر یہی ہے کہ بات چیت کی جائے, مسئلے کا حل نکالا جائے. آپ نے کہا کہ پاکستان افغانستان کا کسی قسم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, لیکن خبریں جو ہیں یا ان کے جو حکومتی اہلکار ہیں وہ ابھی بھی دھمکی آمیز رویہ جو ہے اپنائے ہوئے ہیں, مزید دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. تو میرا خیال ہے ابھی تک عقل جو ہے وہ ٹھکانے نہیں آئی ان کی. دیکھیے, کل جب انہوں نے یہ اعلان کیا کہ ہم نے پاکستان کی پوسٹوں پہ قبضہ کر لیا ہے اور ہم نے حملہ کر دیا ہے, تو یہ سارا کچھ وہ سوشل میڈیا پہ تو کر رہے تھے لیکن زمین پہ نہیں کر سک رہے تھے. تو ان کو ابھی بھی سوشل میڈیا کی جو لت لگی ہوئی ہے وہ اس پہ کھیل رہے ہیں, اور اس پہ وہ کوئی بھی نیریٹو بنا سکتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ 21ویں صدی ہے عمران, دنیا ساری سیٹلائٹ سے سب کچھ دیکھ رہی ہوتی ہے, ہر ایک کو ہر ایک کی کیپیبلٹی کا پتہ ہے. پاکستان نے تو 2025 مئی میں اپنی کیپیبلٹی کا کیا شاندار مظاہرہ کیا ہے کہ بھارت جیسے ملک کو, اپنے سے کئی گنا بڑے ملک, کئی گنا بڑی فوج کو خاموش کر دیا. تو افغانستان کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس حالت میں ہیں, کس سچویشن میں ہیں. ان کی ٹرانزٹ ٹریڈ پاکستان کے تھرو جاتی ہے, جو نارمل افغان عوام ہے ان کا نقصان ہو رہا ہے. یہ رجیم کو یہ سوچنا چاہیے. یہ تو پیسے بٹور رہے ہیں جہاں سے ان کو مل رہے ہیں, لیکن عوام کو کیا مل رہا ہے؟ تو ان کو یہ سوچنا چاہیے. اور یہ سوائے افغان طالبان رجیم کے باقی تمام ممالک خطے کے یہ سوچ رہے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کر کے اس مسئلے کو مستقل طور پہ حل کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پاکستان نے اپنی ریڈ لائن ڈکلیئر کی ہوئی ہے. اکتوبر 2025 میں بھی پاکستان نے بتایا کہ اگر یہ کراس کی تو ہم کیا کریں گے, اور اب بھی بتایا اور آگے بھی بتائیں گے. تو یہ افغان طالبان رجیم کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اگر دنیا میں اور خطے میں لوگوں کے ساتھ مل کے رہنا ہے تو اس طرح سے نہیں رہ سکتے. ہمیں ایک رواداری کے ساتھ رہنا ہے, ایک باہمی تعاون کے ساتھ رہنا ہے. اور ہم دونوں تو نیبر ہیں, ہم نے تو قیامت تک ساتھ رہنا ہے. جی, تو ایسے کیسے رہ سکتے ہیں؟ تو یہ میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں اس پہ کوئی بات چیت ہوگی. یہ سیریس مسئلہ ہے, بہت سارے ممالک اس میں شامل ہو گئے ہیں اور وہ یقیناً اس کا پرماننٹ حل ضرور نکالیں گے. اچھا سر, آپ نے ویسے ٹھیک کہا شاہ صاحب کہ وہ جو افغان طالبان رجیم ہے نا,
وہ پیسے بٹورنے پر لگی ہوئی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ کس قابل ہیں، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں، سب کو پتہ ہے. عبداللہ امید گل صاحب، یقیناً آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ ان کے جو اہل خانہ ہیں، ان کے جو بچے ہیں، وہ باہر پڑھ رہے ہیں، وہ دبئی میں رہ رہے ہیں. بڑی بڑی جائیدادیں ان لوگوں نے ڈالرز کے عوض جو ہے وہ باہر بنا لی ہیں. اور افغان عوام کا اگر حال دیکھیں تو 10 میں سے جو 8 افغان عوام ہیں نا، وہ سر اپنے گھر کے سامان کو بیچ کے اپنا خرچہ پورا کر رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا اٹ از دا رائٹ ٹائم کہ رجیم اب چینج ہو جائے؟ دیکھیے، رجیم چینج جو ہے نا وہ جب تک نہیں ہوگی جب تک کہ اس ٹائم پہ ان کے جو بیسکلی پشتون آبادی سے جب تک کوئی متبادل قیادت نہیں ابھرے گی. ابھی جو اس ٹائم پہ ابھری ہے وہ بدخشاں کے اندر جو ہے ابھی لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اس کے لوگوں نے جو لوکل ایریا کمانڈر ہے بدخشاں کا، اس نے افغانستان کے جو طالبان رجیم کے ٹرکس ہیں ان کو نظر آتش کیا ہے. کوئی فائرنگ کے بھی واقعات جو ہے وہ رونما ہوئے ہیں، لیکن یہ ایک میرے خیال میں لمیٹڈ اور میرے خیال ٹائم فریم کے لیے ہے اور وقتی طور پہ ہے. میں ایڈمرل فیصل صاحب سے بالکل جو ہے وہ درست بات کر رہے ہیں کہ بات چیت تو ہونی چاہیے، اینڈ آف دا ڈے پہ تو بات چیت ہوگی، لیکن دیکھیں ان کا خون ہے اور ہمارا خون نہیں ہے. ان کے جو اس ٹائم پہ 300 کے قریب جو لوگ جو ہے جہنم واصل ہوئے ہیں، تو ہمارے لوگ جو ہے جو 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے جام شہادت نوش کر گئے ہیں، یہ انسان نہیں ہے. اس ٹائم پہ یہ تمام ممالک کہاں تھے جب پاکستان کے اندر شہادتیں ہو رہی تھی؟ پاکستان نے انف ہو گیا بھائی، ہماری اکانومی کا ستیہ ناش ہو گیا، ہمارے جو ہے وہ لوگوں کا ہماری سوورینٹی، ہماری سیفٹی، ہماری سیکیورٹی جو ہے وہ کمپرومائز ہوئی ہے. ان کو بالکل مت چھوڑیں، ان کو اچھی طریقے سے پہلے ان کے کس بل نکالیں، جو رسی میں بل آئے ہیں نا بالکل سیدھا کر کے ان کو رکھیں. ان کو وہ دم ہے جو 100 سال نلکی میں رہنے کے بعد جب باہر نکالتے ہیں تو یہ ٹیڑھی ہوتی ہے. ان کو نلکی جو ہے نا ان کے پہلے بالکل سر پہ رکھیں. اور دوسری جانب جب تک کہ وہاں رجیم چینج نہیں ہوگی، پاکستان کو خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے اور اس ٹائم پہ کسی بھی قسم کی سفارتکاری کو جو ہے انٹرٹین نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، سفارتکاری کوئی کرتا ہے، آپ کہیں کہ ٹھیک ہے کمپنسیشن دو، چلو فی پاکستانی بندہ جو ہے کمپنسیشن دو. بتاؤ کتنی کمپنسیشن دو گے؟ کیا تم کرو گے؟ اگر گارنٹی کیا دو گے تم؟ کولیٹرل اگر کوئی ڈیمیج ہوتا ہے ہمارا، اس کے بدلے میں پاکستان میں پیسے رکھو، تاکہ اگر تم ہمارے کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو ہم تمہارے پیسے کاٹیں گے. اس قسم کی کوئی سیفٹی اینڈ سیکیورٹی مانگنی چاہیے نا. کیوں؟ میرے ملک کے لوگوں کا خون جو ہے وہ خون نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے ایسی بات. ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے خون کے لیے ایک ایک ہمارے جو جان ہے وہ قیمتی ہے، ایک ایک ہمارا سپاہی قیمتی ہے، ایک ایک ہمارا جو پاکستانی ہے وہ قیمتی ہے. اس کی خاطر اگر پورے افغانستان کو آگ لگانی پڑے تو ہم لگائیں گے، لیکن ہم اس کے اندر ایک بات ضرور کہیں گے، ہماری دشمنی کسی جو ہے وہ افغانستان سے نہیں ہے، اس کی قوم سے نہیں ہے. ان کے اوپر مسلط ناجائز جو حکومت ہے اس ٹائم پہ طالبان کی، جو دہشت گرد حکومت ہے، جو دہشت گردوں کی سپورٹر حکومت ہے، جس سے خود ان کے لوگ تنگ ہیں. جیسے آپ نے ابھی خود بتایا کہ 8 لوگ جو ہیں ان کو اپنا چولہا جلانا مشکل ہو رہا ہے. ان کے علاقوں پہ قبضہ کیا، ان کی پراپرٹیز پہ قبضہ کیا. یہ وہ طالبان نہیں ہے، یہ وہ طالبان ہیں جنہوں نے اس زمانے میں ایک وقت مشہور تھا جب یہ کسی کا انگور توڑ کے نہیں کھاتے تھے. آج یہ ان کی پراپرٹیوں پہ قبضے کر رہے ہیں. آج یہ جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے ہیں. ان کے آباء و اجداد نے جو ہے وہ بت توڑے تھے، آج یہ بت پرستوں کے ساتھ جو ہے وہ جا کے ان کی پوجا پاٹ کے اندر لگ گئے ہیں. آج ان کو اسرائیل کے اندر جو ہے وہ نظر نہیں آتا. ان کے منہ سے جو ہے وہ زبان ان کی جو ہے وہ گنگ ہو کے رہ جاتی ہے جب ان سے کوئی فلسطین کے متعلق بات کرو. انہوں نے کبھی فلسطین کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم خود کچھ بمبار بھیجیں گے؟ ہم جو ہے وہ نیتن یاہو کے اوپر جو ہے وہ کوئی اس کے خلاف بیان دیا؟ کیا انہوں نے جو کشمیر کے اندر مظالم مودی نے جو ہے وہ ڈھائے ہیں، لاکھوں لوگوں کو شہید کر دیا، ہزاروں عورتوں کو جو ہے وہ ہاف ویڈو بنا دیا، گینگ ریپس وہاں 14,500 عورتوں کے کیے گئے، انہوں نے کبھی اس کے متعلق بولا؟ کیوں؟ وہ ان کا باپ لگتا ہے. ان لوگوں کو جو ہے وہ درست عبداللہ امید گل صاحب، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں خود کش حملہ آور بھیجیں گے ہم. تو یہ خود کش حملہ آور بھیجیں، اس کے بعد ٹھیک ہے. تو کیا جب پاکستان نے نہیں اسٹرائک کی تھی، چلیں بات کر لیں، جب پاکستان نے یہ 7 جگہ پہ اسٹرائک نہیں کی تھی تو کیا پاکستان میں خودکشی نہیں ہو رہی تھی؟ کیا یہاں خودکش بمبار نہیں ہو رہے تھے؟ کیا یہاں BLA جو ہے 12 جگہوں کے اوپر آپریٹ نہیں کر رہی تھی؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ڈاکٹر اللہ نظر ان کی گود میں بیٹھا ہوا ہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ بشیر زیب ان کے پاس بیٹھا ہوا ہے؟ یہ دہشت گردی کرواتے ہیں. یہ ان کو، یہ تمام جو میڈیا کو انہوں نے ابھی نہیں جانے دیا، جب وہاں ان کے ٹھکانوں کے اوپر حملے 7 جگہوں کے اوپر ایئر اسٹرائکس کی، اس کے بعد انہوں نے میڈیا کو کیوں نہیں جانے
जाने दिया, इसलिए क्योंकि जिस जगह वो टेररिस्ट कैंप मौजूद थे उनके अंदर ट्रेनिंग तो वो खुद अपनी दे रहे थे, बाहर जो उनको प्रोटेक्शन फराहम की जा रही थी वो अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से जी उनके रिजीम के लोग जो थे वो वहां मौजूद हैं। आपने खुद देखा, वो वीडियो देखी जिसके अंदर एक धमाका हुआ, उसके बाद एक कुछ देर के बाद एक खौफनाक धमाका उससे कहीं बड़ी स्केल का जो है वो होता है। एयरफोर्स तो चली गई थी हमला करके, फिर वो दूसरा धमाका कैसे हुआ? क्योंकि उसके साथ जो असले का अंबार था, ये वो कहते हैं जी सो कॉल्ड के वहां सिविलियन आबादी थी, माय फुट सिविलियन आबादी वहां मौजूद थी। इन्होंने वहां जो है असले का डिपो वहां रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसके अंदर आग लग गई और धमाके से जो है वो फट पड़ा। और यही जो अपना जुर्म छुपाने के लिए जो है ये पर्दा डालते हैं, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ हैं। इनको पता है कि न्यूक्लियर पाकिस्तान इस टाइम पे एक खतरा बन गया। और आपने ये पूछा कि ये क्यों करना चाहते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? एडमिरल फैसल साहब ने भी कहा कि मुझे नहीं समझ आती। मैं आपको बताता हूं कि ये क्यों नहीं करना चाहते हैं। ये इनका मकसद ये था कि इस टाइम पे ईरान के ऊपर जो है वो इजराइल और अमेरिका मिलकर हमला करेंगे। ऐसे वक्त के अंदर पाकिस्तान को कंटेन किया जाए, अफगानिस्तान से उलझाया जाए, और जी भारत जब पाकिस्तान का असला जो है यहाँ इस्तेमाल हो जाए तो भारत चुप करके पाकिस्तान के ऊपर हमला करे। ये इनका जो है वो नापाक मंसूबा है। बिल्कुल जी। और ये मंसूबा अब्दुल्ला मिर्गुल साहब, ये मंसूबा इनका जो है ना पूरा नहीं होने वाला। लेकिन शाह साहब, कुछ लोगों का ये ख्याल है, कुछ लोगों की ये राय है कि जनाब अफगान तालिबान रजीम से जो हम डिमांड कर रहे हैं ना तो उनकी वो कैपेसिटी है ना उनकी वो विल है। हम उनसे बहुत बड़ा डिमांड कर रहे हैं, वो कर ही नहीं सकते। देखें, ये जो हुकूमत है अफगान तालिबान रजीम, ये एक जबरदस्ती की हुकूमत है, एक ताकत के बलबूते पे आई हुई है। ना जामे है और ना इनमें वो समझ बूझ है कि ये हुकूमत कर सकें। इनको ये तक इदराक नहीं है कि इन्होंने दुनिया के साथ मिल के चलना है या अकेले खड़े रहना है। इनको ये नहीं पता कि आज दुनिया में ममालिक एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकते आगे। ये सिर्फ एक जत्था है जो कि हुकूमती उमूर पे काबिज है और जिसको पैसे मिल रहे हैं मुख्तलिफ तरीके से। अमेरिका भी इनको डॉलर्स दे रहा है, भारत से भी पैसे मिल रहे हैं, इसराइल से भी मिल रहे हैं। रशिया की रूस की फॉरेन मिनिस्ट्री ने 2 दिन पहले एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उसने कहा है कि 23,000 टेररिस्ट इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं, एक्टिव टेररिस्ट 23,000, जिसमें से सबसे बड़ा ग्रुप टीटीपी का है, 5 से 7 हजार लोगों का एक्टिव का। ये वो हैं जो कि नजर आ रहे हैं कि घूम फिर रहे हैं, काम कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्लीपर सेल्स हैं वहाँ पे। तो आप मुझे बताएं कि एक मुल्क में एक हुकूमत को ये दूसरी हुकूमत बता रही है, दूसरा मुल्क बता रहा है कि तुम्हारे यहाँ 23,000 टेररिस्ट इस वक्त मौजूद हैं, तो क्यों नहीं एक्शन लेते, क्यों नहीं जाते वहाँ? क्योंकि इनकी जो हुकूमत है वो बहुत महदूद इलाके पे है, ना इनकी कैपेसिटी है ना इनकी विल है। इनका काम सिर्फ पैसे जमा करना है। और फिर आप देखेंगे कि जब अफगानिस्तान पे कोई बड़ी मुसीबत आई तो इन्होंने यहाँ से भाग जाना है। बिल्कुल जी शाह साहब, बिल्कुल ठीक है आपने, इन्होंने भाग जाना है। इनकी फैमिली तो पहले यहाँ से भागी हुई है। शाह साहब, आप हमारे साथ ही रहिए। माहिर अफगान उमूर हसन खान साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खान साहब, पूरी दुनिया को तो पता है कि पूरी दुनिया के लिए जो अफगानिस्तान है ना वो एक ख़तरा है, लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि उस खित्ते को दहशतगर्दी से पाक करने की, क्लियर करने की जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान की है। दुनिया पाकिस्तान के साथ कदम से कदम मिला के क्यों नहीं चलती? वो जो 16 लाख जो हथियार जो थे वो अमेरिका यहाँ पर छोड़ गया था, $7.2 बिलियन के हथियार यहाँ पर छोड़ गया था। क्या अमेरिका को खुद आके इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए और पाकिस्तान की मदद नहीं करनी चाहिए इस मामले पर? देखिए जी, मेरे ख्याल में आपका जो सवाल है ये बड़ा वैलिड सवाल है और ये सॉरी हर एक पाकिस्तानी के जहन पे यही है। आज से 2-3 दिन पहले जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है इंटीरियर तलाल चौधरी साहब ने भी यही स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दों और महज़ब दुनिया के दरमियान जो है एक दीवार है और कब तक ये दीवार जो है ये अकेला जो है ये दहशतगर्दों की आनस्लाट का या उनके हमलों का मुकाबला करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। देखिए, इस पे कोई शक नहीं और हाँ वो जिस तरह साथी पैनलिस्ट ने कहा कि रूस की तरफ से जो स्टेटमेंट आया है कि 20 से 23 हज़ार के करीब जो दहशतगर्द है, जिसमें कुछ मुकामी है, कुछ गैर मुल्की है, बैरूनी दुनिया से आए हुए हैं, ये इस खित्ते के लिए खतरा है। अभी रूस ने ये रियलाइज किया और रूस ने इससे पहले एक फैसला भी किया था कि ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है
اس پہ کلیکٹیو سیکیورٹی ٹریٹی آرگنائزیشن جو کہ ہے ایک سنٹرل ایشین کنٹریز اور روس کا ایک ٹریٹی ہے، اس کی فورسز کو ڈپلائی کیا جائے گا تاکہ افغانستان سے جو خطرہ ہے دہشت گردی کا اور ڈرگ ٹریفکنگ کا اس کا تدارک کرے۔ ابھی روس کو بھی احساس ہے، تاجکستان کو بھی یہ ہے، چین کو بہت بڑا خطرہ ہے ای ٹی آئی ایم سے، کیونکہ ای ٹی آئی ایم جو ہے یہ طالبان کے آنے سے پہلے ان کی نمبر بہت کم ہو گئی تھی، اب یہ مطلب ہے کہ اس میں 300% اضافہ ہوا ہے جو رپورٹ سے، اور چین کو بھی خطرہ ہے، ایران کو بھی خطرہ ہے، جیش العدل ہے، القاعدہ ہے، داعش ہے، ان کو بھی خطرہ ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اور اسی طرح یہ جو القاعدہ انڈین سب کانٹیننٹ ہے، اس سے انڈیا کو بھی خطرہ ہے اور انڈیا بھی جانتا ہے، لیکن اب یہ ہے کہ کوئی بھی ملک جو ہے، پاکستان نے نہ صرف یہ کہ نان پیونیٹیو میجرز انیشلی لیے، کیرٹ کا استعمال کیا، انسینٹیوائز کیا طالبان کے ساتھ ٹریڈ کو، اور ساتھ ہی جو ہے ٹرانزٹ ٹریڈ کو، اس سے کام نہ بن سکا۔ پھر پاکستان نے جو ہے سافٹ پیونیٹیو میجرز لیے، جس میں بارڈر کو کلوز کیا، مطلب ٹریڈ کو ٹائٹ کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہاں پہ نہیں ہو رہا تھا۔ پاکستان جو یہی مجبوری تھی کہ جب آپ بار بار کہہ رہے کہ اسی گھر سے مجھ پہ حملے ہو رہے ہیں اور اس گھر کا جو رکھوالا ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہا ہے، تو پاکستان نے پھر ہارڈ ایکشن لے لیے اور ایئر سٹرائکس جو ہے اکتوبر میں کنڈکٹ کیے۔ پھر بھی پاکستان نے یہ دیکھے 4 مہینے کا موقع دیا انٹرنیشنل فرینڈز کو، جس میں قطر، ترکی، سعودی عرب، وہ انگیج کر گئے، لیکن اس 4 مہینے میں کیا ہوا؟ 4 مہینے میں پاکستان نے کوئی رسپونڈ نہیں کیا ہے۔ حالانکہ پشاور میں اٹیک ہوا، اسلام آباد میں ہوا، وانا میں کیڈٹ کالج بھی ہوا، بنو میں ہوا، مطلب ہے کہ ان کی طرف سے اسکلیشن ہو گئی، دہشت گردوں کے اس میں اضافہ ہوا، تشکیلیں جو آ رہی تھی افغانستان سے اس میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے ان کو ویژول جو شواہد ہے وہ دے دیے، مطلب ہے کہ پکٹوریل شواہد دے دیے کہ یہ ان راستوں سے آ رہی ہے اور آپ کا جو بارڈر پوسٹ ہے وہ ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے۔ اب جا کے 4 مہینے بعد پاکستان نے جو ہے اگین وہی جو ریڈ لائن ڈرا کی تھی اس کو کہا کہ ہم کب تک برداشت کریں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل اس میں انٹرنیشنل کمیونٹی، یہ تھریٹ جو ہے یہ صرف پاکستان کو نہیں ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، بی ایل اے بھی ہے، لیکن وہاں پہ القاعدہ بھی ہے، وہاں پہ داعش بھی ہے، وہاں پہ ای ٹی آئی ایم بھی ہے، وہاں پہ آئی ایم یو ہے، وہاں پہ جو ہے تحریک طالبان تاجکستان بھی ہے، مطلب ہے کہ جتنے بھی بیڈ ایلیمنٹ سے، بیڈ نیٹ ورک سے، ٹیرر سینڈیکیٹ سے، وہ سارا افغان سرزمین پہ ہے اور پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ اب یہ پاکستان کی میرے خیال میں، پاکستان نے تو ڈپلومیٹیکلی بھی بڑا ایک زبردست کامیابی یہی حاصل کی کہ یو این کے کنزیکٹیو رپورٹس میں جو ہے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا، پوری دنیا سینسٹائزڈ ہو چکی ہے، لیکن اب پرابلم یہی ہے کہ کوئی بھی آگے نہیں آ رہا ہے۔ سارا جو فیس اپ کر رہا ہے وہ پاکستان ہی کر رہا ہے۔ تو اس میرے خیال میں یہ جو ہمارے جتنے بھی یہ 6 پڑوسی ممالک ہے افغانستان کے، پاکستان کے ساتھ، میرے خیال میں ان کو بیٹھنا ہوگا اور ان کو جو ہے ایک فیصلہ کرنا ہوگا۔ بالکل حسن خان صاحب، یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا کہ جو 6 ہمسایہ ممالک ہیں افغانستان کے، ان کو بیٹھنا ہوگا اور اس ممالک کو جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کرنا ہوگا۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے وقت دیا۔ ایڈمرل ٹائٹ فیصل شاہ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور افغانستان ناظرین جو ہے وہ زمین ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ اس کے ہمسایہ ملک کرتے ہیں، تو اب دیکھنا ہوگا کہ اس کانفلکٹ کے بعد ہمسایہ ملک اس میں کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں آگے بڑھیں گے اور اب کچھ بات کریں گے افغانستان پاکستان کشیدگی کے حوالے سے۔ اس وقت بارڈرز پر کافی ٹینشن نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپریشن غزب للحق جو ہے وہ اس وقت جاری ہے اور اپنے مقاصد پورے ہونے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری جانب سفارتی ایفرٹس بھی شروع ہو چکی ہیں، سیاسی ایفرٹس بھی شروع ہو چکی ہیں۔ کچھ ممالک کا، 2 ممالک کا یہ خیال ہے کہ اگر انہیں موقع دیا جائے تو اس معاملے کو نارملائز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہمیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے بھی جوائن کر لیا ہے۔ درانی صاحب، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ درانی صاحب، جب سیاسی ایفرٹ ہوتی ہے بڑی امید پیدا ہو جاتی ہے، آپ کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا، لیکن پاکستان نے تمام تر طریقے آزما کے دیکھ لیے، سیاسی ایفرٹ بھی کر کے دیکھ لی، سفارتی ایفرٹ کر کے بھی دیکھ لی، دھمکی دے کے بھی دیکھ لیا، اٹیک کر کے بھی دیکھ لیا، ان کو سبق سکھا کے بھی دیکھ لیا۔ آپ کے خیال میں پاک افغان جو کشیدگی ہے اس کا سیاسی حل ہے کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت
جو سیاسی حل ہے وہ تو ایک اپنی جگہ حقیقت ہے کہ سیاسی حل کے لیے ہر وقت ایک ڈائیلاگ کے لیے اور ڈپلومیسی کے لیے ایک جگہ موجود رہتی ہے اور اس کے اوپر کام ہوتا رہنا چاہیے، لیکن جو اقدامات ہوتے ہیں ان کا جواب اقدامات کے ساتھ ہی دینا پڑتا ہے، اور بالخصوص جو دہشت گردی کا ایک عنصر ہے، دہشت گردی کی تاریخ یہی بتاتی ہے کہ دہشت گردی کا راستہ جب آپ نے روکنا ہو تو اس کے لیے آپ کو سخت اقدامات اٹھانے پڑتے ہیں۔ بات چیت پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اقدامات میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ بہن ہی اس لیے اس وقت چونکہ پاکستان کے خلاف جب انڈیا کی طرف سے ہم دیکھتے ہیں تب بھی ایک اسٹیٹ ٹیررزم ہو رہا ہوتا ہے، اور ابھی افغانستان کی طرف سے جب ہم دیکھ رہے ہیں گو کہ ان کا کلیم تو یہ رہا ہے کہ جی یہ ٹی ٹی پی ہے اور ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن اب حالات نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ جو بھی ٹی ٹی پی کے اقدامات ہیں دے آر ایکچولی بیکڈ بائی دا گورنمنٹ آف افغانستان، لہٰذا اس اقدامات کو روکنے کے لیے اقدامات کرنے پڑیں گے، بات چیت کے لیے بات چیت کرنی پڑے گی، دو بوتھ گوز سائڈ بائی سائڈ، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی اگلا جو ہے وہ آپ پہ گولے مار رہا ہے اور آپ جو ہے بات چیت کے جو ہے وہ لے کے اس کے پاس جا رہے ہیں مطلب پیغامات۔ تو لہٰذا اس وقت جو نام بھی رکھا گیا اس آپریشن کا غزب الحق، اور یہ جو اس وقت اقدامات بھی ہوئے ہیں وہ اقدامات جو ہے وہ یقیناً ایک ڈیزائرڈ اقدامات ہیں، اور دوحہ ایگریمنٹ کو آپ دیکھ لیں اور ماضی میں ہونے والے تمام انیشیٹوز جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیں، اس کے حساب سے افغانستان اپنی ذمہ داری سے پہلو تہی نہیں کر رہا، بلکہ اس سے آگے بڑھتے ہوئے وہ تعرض افینسو لے رہا ہے اگینسٹ نیبرنگ کنٹری، جو کہ ان کی ہمیشہ سے ان کی پشتی باندھ رہی ہے۔ پورا پاکستان جو ہے وہ ہمیشہ افغان جب رشین آکوپیشن سے لے کے بات امریکن آکوپیشن کے دوران بھی مطلب پاکستان نے ایک مثبت رول پلے کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی حکومت اور ایسے ملک کے ساتھ اس قسم کا رویہ جو ہے وہ بہت تکلیف دہ بھی ہے اور افسوسناک بھی ہے، لیکن بات چیت تو بہرحال ہوتی ہے، ہوتی رہے گی، ہوتی رہنی چاہیے۔ اور لیکن سر بات چیت کا کوئی حل نہیں نکلا نا، تو آپ کو پتا ہے کہ قطر نے بھی میڈیشن کی، ترکی نے کہا کہ جی ہم مسئلہ حل کراتے ہیں، سعودی عرب کی بھی کال شالز گئی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم پہ کوئی ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ان کی کوئی ذمہ داری لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، ان کی کوئی ضمانت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو پاکستان نے تو ایسے بہت سے موقع دیے، آپ کو پتا ہے اکتوبر میں جب پاکستان نے ایک جھلک ان کو دکھائی تھی اور ان کے 7 جگہوں پر اٹیکس کیے تھے، اس کے بعد سے پھر 4 مہینے پاکستان نے پھر 2 ممالک کو دیے تھے کہ جی ان کو سمجھا لیں، ان کو سمجھ آ جائے، لیکن ان کو سمجھ نہیں آ رہی۔ اب صورتحال بارڈر پر سر اتنی خراب ہے، اس کا پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پر کیا اثر دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں پاکستان کی داخلی سیکیورٹی پر تو مطلب مسلسل اس کا اثر نظر آ رہا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ پورے ہمارا جو بارڈرنگ ایک پروونس ہے، اور اس پروونس کے اندر جو ہے ہم نے مسلسل ایک افغان دہشت گردی جو ہے اس کو ہم نے فیس کیا ہے، اور اس کی بیکنگ ساری جو ہے وہ ادھر سے آتی ہے، اور وہ اون کریں یا نہ کریں، اور اب تو اس واقعے کے بعد تو بہت چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ جی اگر افغان حکومت نہیں سمجھتی، نہ وہ ڈیورنٹ لائن کو مانتے ہیں، نہ وہ کسی انٹرنیشنل ایگریمنٹ کو مانتے ہیں، نہ وہ دوحہ ایگریمنٹ کو مانتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں آپ کے پاس یہی آپشن ہے کہ آپ بھی پھر آپ کو آگے بڑھ کے اپنے وطن کے دفاع اور اپنے وطن کی سیکیورٹی کے لیے جو ہے اقدامات اٹھانے پڑیں گے۔ اور میں تو یہ کہوں گا کہ اگر افغانستان نہیں مانتا ڈیورنٹ لائن کو تو بہت اچھا موقع ہے کہ واخ خان کی پٹی جو ہے وہاں پہ اگر آپ آگے بڑھتے ہیں اور وہاں پہ افغان عوام کو ایک آپ ایکسیس دیتے ہیں اچھی، اور جس کی وجہ سے مطلب پورا افغانستان کے اوپر ایک مثبت اقدام پڑتا ہے، تو پاکستان کو اس پہ بھی سوچنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنے بارڈر کرنے کے لیے جو بھی پریکٹیکل اقدامات اٹھانے ہوں وہ اٹھانے چاہیے۔ اور آپ دیکھیں ایک اور بہت بڑی حقیقت ہے کہ امریکہ جب افغانستان سے گیا تو وہاں بے شمار الٹیمیٹلی ہائی ٹیک جو اسلحہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ جنگی وہ جو تھے اکوپمنٹس تھے جی وہ وہاں چھوڑ کے چلے،
اور اب وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ پاکستان کے اگینسٹ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، اور وہ دنیا کے لیے بھی ایک بہت بڑا چیلنج بن چکی ہے وہ تمام اسلحہ جو اس وقت جس کے انبار جو ہیں وہ اس وقت افغانستان میں موجود ہیں۔ درانی صاحب ایسا ایسا تو نہیں ہوا ہوگا نا کہ امریکہ جو ہے وہ بھول گیا ہوگا اتنا بڑی تعداد میں اسلحہ $7.2 بلین کا اسلحہ وہاں پر بھول تو نہیں گیا؟ آپ کو لگتا ہے کہیں کوئی ڈیلیبریٹ ایفرٹ بھی ہے اس میں؟ دیکھیں جی، میں تو اس کے بارے میں میرا تو ایک اس کے بارے میں ہے جی، اگر ڈیلیبریٹ ایفرٹ ہے یا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے پاکستان میں آج سے 1.5 سال پہلے میں پہلا فرد تھا جس نے یہ بات کہی تھی کہ جناب افغانستان میں چھوڑا ہوا امریکی اسلحہ جو ہے وہ پاکستان کی سالمیت اور پوری دنیا کے امن کے لیے ایک چیلنج ہے، اس لیے امریکہ کو اور دنیا کو اس کی ریٹریول کے لیے اور اس کی ڈائریکشن کے لیے فیصلے کرنے چاہیے۔ تو اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان اس ایشو کے اوپر پوری دنیا سے معاونت اور تعاون حاصل کر کے اس اسلحے کو یا ڈسٹرائے کرے یا اس کو ریٹریو کرے۔ امریکہ اور دنیا مل کے واقعی بھول کے تو نہیں چھوڑ گئے تھے، چھوڑ کے تو گئے ہیں نا، لیکن وہ اسلحہ جو ہے کیا وہ اس لیے وہاں لایا گیا تھا، خود ہمارے ملک سے ہی گزر کے گیا تھا، کیا اس لیے لایا گیا تھا کہ وہ پاکستان کے اوپر دوبارہ استعمال کیا جائے اور وہ اسلحہ جو ہمارے پاس بھی موجود نہ ہو؟ تو لہٰذا ایک اس وقت امریکہ کو اور دنیا کو پاکستان کو بیکنگ کرنی چاہیے جی کہ وہ اس سچویشن سے ڈیل کریں، ایٹ دی سیم ٹائم جو ہے اس اسلحے کی جو ہے وہ ڈسٹرکشن اور اس اسلحے کی ریٹریول کے لیے اقدامات اٹھانے چاہیے۔ اور اس وقت تو حال تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو انڈین اوفینسو ہے اس کے پیچھے واضح طور پر انڈیا اور را اور موساد دونوں کھڑے ہوئے نظر آتے۔ تو اب اگر اور ایسے موقع پہ کہ جب انڈین پرائم منسٹر جو ہے وہ اسرائیل کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں اور نیتن یاہو کے ساتھ وہ جفیاں ڈال رہے ہیں، اس وقت پاکستان کے اوپر اس قسم کا offensive اگر طالبان لانچ کرتے ہیں تو یہ تو صاف بتا رہا ہے کہ یہ ایک ملی بھگت ہے، اور دنیا کی جو معروف دہشت گرد سٹیٹس ہیں، دیکھیں انڈیا نے کینیڈا میں دہشت گردی کی، امریکہ میں دہشت گردی کی، یورپ میں دہشت گردی کی، اور یہ ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس نے اس کے پروف دیے ہیں۔ بالکل، اور ایک حال اسرائیل کا ہے کہ وہ تو ایک بین الاقوامی دہشت گرد ہے۔ اب ان دونوں چیزوں کی موجودگی میں اور ابھی جو UN کی رپورٹ آئی ہے اس کے حساب سے بھی افغانستان خود جو ہے وہ اس وقت اس کا جو تمام تر ایگریمنٹس دوحہ ایگریمنٹ سے لے کے ہر ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو لہٰذا اگر دنیا نے مستقبل میں دہشت گردی کو دوبارہ پھیلنے سے روکنا ہے تو اس وقت پاکستان کے اقدامات کی بیکنگ کرنی چاہیے، بالکل اور افغانستان کو مطلب اس کی لمٹس میں لانے کے لیے تمام اقدامات دنیا بھر کو مل کے بالکل درانی صاحب آپ نے درست فرمایا کہ دنیا بھر کو بھی اس میں جو ہے وہ اقدامات کرنے چاہیے۔ درانی صاحب سیاسی حل کی ہم بات کر رہے ہیں، بڑے بڑے کانفلکٹس کی، لیکن ایک جو بڑا کانفلکٹ ہے وہ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام بھی ہے، اور ابھی ہم دیکھ رہے ہیں بہت عرصے سے ایک ایفرٹ بھی ہو رہی تھی کہ مذاکرات ہوتے ہیں نہیں ہوتے، کوئی ایک بھاگ جاتا ہے، کوئی دوسرا بھاگ جاتا ہے، کوئی ایک نہیں کرنا چاہتا، کوئی دوسرا نہیں کرنا چاہتا۔ آج سر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، حکومت اور اپوزیشن میں پہلا باضابطہ جو ہے مذاکرات کے حوالے سے رابطہ ہوا ہے، محمود خان اچکزئی صاحب اور رانا ثناءاللہ صاحب کی جو ہے وہ ملاقات ہوئی ہے۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو اس معاملے کا جو سیاسی حل ہے وہ کیوں نہیں نکل پا رہا؟ اس میں رکاوٹ کون ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جی اب آپ کو پتہ ہے میں تو پچھلے 2.5 سال سے جو ہے وہ مفاہمت کی بات کر رہا ہوں اور ڈائیلاگ کی ہم بات کر رہے ہیں۔ ابھی نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی نے بھی اس انیشیٹو کو لیا اور ہم مسلسل یہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں ڈائیلاگ کریں، بلکہ ایک مفاہمت پہ پہنچیں تاکہ ملک کو آج کے جو درپیش چیلنجز ہیں، دہشت گردی کا چیلنج، اکانومی کا چیلنج، اور اس کے علاوہ ملک کے جو دیگر سیاسی جو چیلنجز ہیں ان کو ملنے کے لیے اپوزیشن اور حکومت کو آپس میں مل بیٹھ کے راستہ نکالنا چاہیے۔ بلکہ میں نے تو یہ مطالبہ بھی کیا ہے، NDC نے بھی کیا ہے کہ جناب آپ اس وقت کے حالات کے اندر جو ہے پاکستان کے جو حالات ہیں اس کے اندر آپ کو اس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ آپ نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائیں۔ اس وقت یہ لڑنے کا موقع نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو ہے جہاں ہے جس طرح ہے انصاف پہ لا کے تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے تھوڑا سا دوسرے کو آگے بڑھنے کا موقع دے کے اس وقت حکومت کو چاہیے کہ وہ
ایک ایسی یونٹی گورنمنٹ کی طرف آ جائے جس میں سب لوگ شامل ہوں اور سب لوگ ایک مفاہمت کے راستے پہ چل رہے ہیں. اور درانی یہ صاحب چیز جو مشورہ ہے تو آپ کا ٹھیک ہے، تو لیکن آپ کے خیال میں کیا حکومت جو ہے اس پر غور کر سکتی ہے سنجیدگی سے؟ کیونکہ حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ اس کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے. دیکھیں حکومتی وزراء تو اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے یہاں تک ملک کو لے آئے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور وہ غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کرتے ہیں. اور اسی طرح سے پھر جب حکومت غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتی ہے تو اپوزیشن بھی پھر ویسی ہی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہے. اس وقت دیکھیں، اب جب سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر برطانیہ نے وہ جنگ جیتی، لیکن اس جنگ جیتنے کے لیے انہوں نے نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنائی، اور یہ کوئی ہم ورلڈ وار سے کم حالت میں نہیں ہے. دیکھیں پیچھے ہمارے جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے گھسنے کی تیاری کر رہا ہے اسرائیل اور امریکہ، ادھر اوپر افغانستان کے اندر آپ کے جو ہے وہ انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے. مطلب آپ ایک انتہائی کروشل صورتحال سے گزر رہے ہیں. اور میں حکومت کو اس چیز کے لیے وارن کرنا چاہوں گا کہ اگر وہ خود اپوزیشن کو ساتھ لے کے کوئی راستہ نہیں نکالیں گے تو پھر آپ کو جنگی کابینہ بنانی پڑے گی، اور وہ جو جیسے چرچل نے بنائی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کیوں نہیں حالات کو سمجھ رہے کہ حالات نارمل نہیں ہیں. آپ اس وقت سیاسی پوائنٹ سکورنگ کے ذریعے آپ جنگیں نہیں لڑ سکتے. جنگوں کے لیے درانی صاحب اگر سیاسی طور پر دیکھا جائے تو حکومت تو کہتی ہے ہم بڑے کمفرٹیبل ہیں. ہم نے ابھی حال ہی میں پچھلے سال جو ہے وہ انڈیا سے جنگ جیتی ہے، افغانستان نے کچھ گڑبڑ کرنے کی کوشش کی ہے، وہاں پر ہم نے ان کو بڑا سخت جواب دے دیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل جو ہے ہماری چل رہی ہے، ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ موجود نہیں ہے. اپوزیشن جس طرح کی ہے وہ تو ایک چھوٹی سی تحریک چلانے کے قابل بھی نہیں ہے، ابھی تک کوئی بڑا کوئی شو بھی نہیں کر پائی. تو حکومت یہ سوچ رہی ہے کہ ہمیں کیا ایسی مجبوری ہے جب سب چیزیں ان کے حق میں ہیں اور سب سے بڑھ کے سیم پیج کا وہ اپنا کریڈٹ لیتے ہیں، تو کیا ایسی مجبوری ہے کہ حکومت جو ہے قومی حکومت کی طرف جائے گی؟ دیکھیں یہی تو سب سے بڑا چارج ہے حکومت کے خلاف، کہ حکومت جو ہے ایک پیج کے نام کے اوپر پچھلے 2.5 سال سے کوشش کر رہی ہے کہ اپوزیشن اور فوج کو، اپوزیشن اور اسٹیبلشمنٹ کو آپس میں ٹکرا دے. یہ غلط بات ہے. دیکھیں ہم 5 سوار دلی سے آ رہے ہیں جی، ہم نے جنگ جیت لی. اور تم نے کیا جنگ جیتی ہے؟ جنگ تو پوری قوم نے جیتی ہے، جنگ تو افواج پاکستان نے جیتی ہے، جنگ تو اس ملک کی مڈل کلاس کے ادارے نے جیتی ہے. تم نے کیا جیتی ہے؟ تم نے تو غیر ممالک کے دورے کیے ہیں ہنس کے، اور کچھ بھی نہیں کیا. اور نہ تم 5% کی انویسٹمنٹ لا سکے ہو، نہ تم ایکسپورٹس کو بڑھا سکے ہو، نہ تم اکانومی کو سٹیبلائز کر سکے ہو، نہ تم پاورٹی لیول نیچے لا سکے ہو. ہاں دنیا بھر کے اندر کرپشن انڈیکس جو ہے تم نے بڑھا دیا ملک کا. مطلب یہ ہے کہ کن کامیابیوں کو آپ اپنی کامیابی کہہ رہے ہیں؟ وہ کامیابیاں جو کہ جب آپریشن سندھور کے مقابلے میں مطلب پوری قوم اکٹھی ہوئی تو اس وقت جو ہے مارکہ حق کے اندر کون سی سیاسی پارٹی تھی اور کون سا پاکستان کا شہری تھا، کون سا پاکستان کا جرنلسٹ تھا، کون سا پاکستان کا مطلب یہ ٹویٹر ہینڈلر تھا جنہوں نے کہ پاکستان کے دفاع کے لیے اس فوج کے ساتھ کھڑے نہ ہو گئے. اب ہم کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز اس سے بڑا چیلنج اب ہمارے سامنے آ رہا ہے. جی پہلے صرف انڈیا تھا، اب انڈیا کے ساتھ اسرائیل بھی ہے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ہے انہوں نے افغانستان کو بھی اپنے ساتھ انگیج کر لیا ہے. اور ہمارے لیے جو اس وقت کے چیلنجز ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے جو 2-4 وزیر پھر رہے ہیں ان کی بڑکوں سے یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا. اس کے لیے پوری قوم کو یکجا ہونا پڑے گا، اور اس یکجا کرنے کے لیے جو ہے حکومت کو تھوڑا سا سپیس دینی پڑے گی، اپوزیشن کو بھی، اور راستہ بنانا پڑے گا. آپ کے خیال میں حکومت کو اپوزیشن کو تھوڑی سی سپیس دینی پڑے گی، راستہ بنانا پڑے گا تاکہ کم از کم اس قومی سطح کے معاملے پر جو ہے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک پیج پر آئے اور یونٹی جو ہے ہمیں شو کرنی چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا محمد علی درانی صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی پروگرام چاہتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.